बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो ले जनाब, रात गए ना सिर्फ अडयाला जेल का दरवाज़ा खुलने की तस्दीक हो गई बल्कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ताज़ा तरीन राबतों के हवाले से जो कि इमरान खान से किए गए उनकी कन्फर्मेशन भी आ गई है। और ज़राए का दावा है कि अब के बार ये राबते अमरीका और सऊदी अरब के साथ बराह रास्त पैगामात और बिल वास्ता पैगामात के बाद किए गए, वहाँ से रद्द अमल का इंतज़ार किए बगैर इमरान खान को ये पैगाम पहुँचाया गया कि आपके मामले के हवाले से हम अमरीका और सऊदी अरब दोनों के साथ राब्ते में हैं। और एक अहम तरीन दरख्वास्त भी की गई। ये दरख्वास्त जब हम आपके सामने रखेंगे, यकीनन आप इस दरख्वास्त को एंजॉय भी करेंगे और आपका इस बात के ऊपर यकीन मज़ीद मजबूत हो जाएगा कि एक जेल में बैठे हुए कैदी 804 ने पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को चारों शाने चित कर दिया है। और इस वक्त जब कोई भी अगला सियासी कार्ड हुकूमत या ताकतवर हलकों की जानिब से खेलने की कोशिश की जाती है तो इमरान खान साहब के पास उस कार्ड का जवाब ऑलरेडी मौजूद होता है। ज़राए का ये दावा है कि 15 फरवरी का जनाब ये दिन था जब इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखने वाली अहम तरीन शख्सियत ने सऊदी अरब का दौरा किया। वहाँ पर यह सारी पैगाम रसानी की गई और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ गुज़श्ता 3 दिनों के अंदर उसके बैकग्राउंड के तौर पर, उसके कॉन्टेक्स्ट के तौर पर सऊदी अरब के अंदर होने वाली वही मुलाकात थी जिसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने से राबता भी किया। सऊदी अरब को ये पैगाम पहुंचाया गया कि आप डोनाल्ड ट्रंप साहब तक हमारा पैगाम पहुंचाएं। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं उन तक पैगाम पहुंचाने की, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। और आप ये पैगाम पहुंचाएं कि डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हमारी मदद करे मामलात को आगे बढ़ाने में। इसी दौरान हमारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी असद खलल साहब की एक खबर भी सामने आई कि रात के जो है वो कोई 9 गाड़ियां पहुंची हैं जनाब अडयाला जेल सरकारी प्रोटोकॉल के अंदर। और इस दौरान फिर अडयाला में हाई अलर्ट रहा। आज भी यही हुआ और अखबारात और टीवी चैनल्स और वेबसाइट ये रिपोर्ट करते नजर आए कि चारों अतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। और इस किस्म के दावे किए जाते रहे कि इमरान खान साहब से हाई प्रोफाइल शख्सियत जो है वो मुलाकात करना चाहती है। इस हवाले से इमरान खान साहब की रजामंदी हासिल की गई। इमरान खान ने जो है वो अलीमा खान साहबा को मुलाकात के लिए बुलाया। पहले वो तफसीलात हम आपके सामने रखते हैं जो अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू की। उसके बाद फिर आपको जनाब सऊदी अरब लेकर चलते हैं जो अहम तरीन शख्सियत 15 फरवरी को जनाब वहाँ पहुँची थी। जो ताज़ा तरीन इत्तलात हमारे पास पहुँची जनाब अडयाला जेल से वो जनाब ये हैं कि इमरान खान से मुलाकात के बाद बुशरा बीबी ने कहा कि इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है एक बार फिर कि जो मर्ज़ी प्रेशर डाल ले, मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान से हमारी मुलाकात हुई है, इमरान खान मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं और इस किस्म की खबरों के अंदर कोई सदाकत नहीं है कि जनाब उनकी सेहत ख़राब है। लेकिन इमरान खान ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की गई है। ख़ास तौर पर बुशरा बीबी को आइसोलेट किया गया है, उनसे मुलाकात करने की उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही। अलीमा खान साहबा ने भी कोशिश की, उन्हें भी जो है वो इसकी इजाज़त नहीं दी गई। और इमरान खान ने बताया कि 3 दफ़ा कोशिश करने के बावजूद बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं करवाई गई। और आज भी जेल इंतज़ामिया ने कहा कि जनाब आर्डर यही है कि बुशरा बीबी से आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। और इमरान खान ने यह वाज़ेह किया कि ये जेल के अंदर जो अहकामात हैं एक कर्नल साहब के ज़रिए आगे तक जो है वो पहुँचाए जा रहे हैं और कर्नल साहब को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है। इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है और उनके ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है। जेल रूल्स और कोर्ट आर्डर की जहां किसी किस्म की कोई वक़्त नहीं है। और जनाब इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अपनी मर्ज़ी का बयानिया बनाया जाए और मीडिया फैक्ट्री जो नून लीग के कंट्रोल में है उनसे अपनी मर्ज़ी की जो है वो ख़बरें जो हैं वो बनाकर पेश की जाएँ। जैसा कि इरफान सिद्दीकी साहब कल मौसूफ़ जो है वो फरमाते रहे, उन्होंने भी कुछ इस किस्म की बातें की कि बुकला मिलते हैं जनाब बाहर आके वो ख़बरें बेचते हैं। और आज मरियम नवाज़ साहबा ने भी खतूत के ऊपर बात की। नारोवाल के अंदर वो जलसा कर रही थी तो वहाँ वो जो है वो चीखती हुई नजर आई। वहाँ उन्होंने ये बात की कि अडयाला जेल से ख़तों पर ख़त आ रहे हैं, मिन्नतें की जा रही हैं कि मुझे बचा लो। अच्छा, अब इसका एक बैकग्राउंड है क्योंकि सबको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि खतूत के अंदर इमरान खान की जानिब से किसी किस्म का कोई मिन्नत तरला तो नहीं किया गया। इमरान खान की जानिब से उसको चार्जशीट किया गया। तो फिर परेशानी क्या है? मरियम नवाज़ साहबा क्यों एक्टिव हो गई हैं? नवाज शरीफ साहब क्यों एक्टिव हो गए हैं? एक ख़बर आपके सामने रखता हूँ। इस मजदूर साफ़ी ने गुज़श्ता वीलाग में आपको बताया था कि ये मामला चल रहा है।
ہو گیا آخرکار وہی بلدیاتی الیکشن کرانے میں بار بار تاخیر پر الیکشن کمیشن کا حکومت پنجاب کو نوٹس۔ یہ اصل میں ایک کارروائی ڈالی گئی ہے ایک ماحول بنانے کے لیے کہ جناب الیکشن کمیشن نے پریشر ڈالا تو تب ہم الیکشن کرا رہے ہیں، حالانکہ تیاریاں چل رہی ہیں، اوپر سے احکامات ہیں۔ طاقتور حلقوں نے کہہ دیا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ میدان میں آ جائیں، ہم سے معاملات قابو نہیں ہو رہے، عمران خان کے خلاف کوئی بھی بیانیہ کامیاب نہیں ہو رہا۔ اب ہم نے کیونکہ اگلے الیکشن کی طرف جانا ہے ہر صورت 2026 میں، تو اس سے پہلے بلدیاتی انتخابات کرا کر آپ اپنی مرضی کی فیلڈنگ سیٹ کر لیں۔ تو یہ ہے جناب وجہ کہ جناب مریم نواز صاحبہ ایکٹیو ہوئیں، نواز شریف صاحب ایکٹیو ہوئے، جلسے جلوس کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر الیکشن کمیشن کا بیان آ گیا کہ جناب آپ بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں کرا رہے۔ یعنی وہ عمران خان کہتے ہیں نا کہ ایک تو یہ پڑھتے بھی نہیں ہیں، یعنی پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، اس کے بعد یہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ آپ کی تمام تر جو حرکتیں ہیں، چاہے وہ الیکشن کمیشن کے ذریعے ہوں، چاہے وہ طاقتور حلقوں کے ذریعے ہوں، کہیں اور سے آئیں، عمران خان نے پاکستانی عوام کو اب اتنا ایجوکیٹ کر دیا ہے کہ وہ ان تمام تر معاملات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ موصوف نواز شریف صاحب بھی بولے کہ میرے مخالفین جو ہیں ان کو بدتمیزی اور بد تہذیبی کے سوا کچھ نہیں آتا، تو شاید جو ہے وہ نواز شریف صاحب اپنی وہ تمام تاریخ بھول چکے ہیں جو کہ 90 کی دہائی کے اندر، 80 کی دہائی کے اندر جس قسم کی موصوف نے سیاست کی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کی جو ینگ جنریشن ہے، پاکستان کے جو 15 کروڑ نوجوان ہیں جن کی عمریں 30 سال سے کم ہے، بڑی تعداد میں جن کے اندر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر ہیں، شاید خیال نواز شریف صاحب کا یہ ہے کہ انہیں شاید پاکستان کی تاریخ کا نہیں پتہ، انہیں اچھے سے پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہے میاں صاحب، اور جہاں کسی قسم کی کوئی الجھن پیش آئے تو ہم جیسے مزدور صحافی پرانے اخبارات اور کتابوں کی مدد سے آپ کا جو اصل چہرہ ہے وہ جناب ہم لے آتے ہیں پوری دنیا کے سامنے۔ اچھا، اب ہوتا جناب یہ ہے کہ 15 فروری کو ایک خبر آتی ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین کردار، جی ہاں میں بات کر رہا ہوں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا صاحب کی، وہ جناب پہنچتے ہیں سعودی عرب، اور وہاں پر وہ سعودی عرب کے سرکاری دورے میں جوائنٹ ملٹری آپریشن کمیٹی کے 8ویں اجلاس میں شرکت کرتے ہیں، اور نائب وزیر دفاع سے وہ ملاقاتیں کرتے ہیں اور فوجی تعاون کے اوپر بات چیت ہوتی ہے۔ لیکن ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس کے ساتھ ایک پیغام بھی پہنچایا جاتا ہے جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سعودی عرب کی اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ اس وقت جو امریکہ کے تعلقات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ وہ دیگر جو مسلم ممالک ہیں ان کی نسبت خاصا بہتر ہیں، اور سعودی عرب کے ہی ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ پوری اسلامی دنیا کے حوالے سے آپریٹ کرتے ہیں۔ جس قسم کا تعلق ان کا شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، جس قسم کا تعلق ان کا MBZ محمد بن زید جو دبئی کے حکمران ہیں ان کے ساتھ ہے، اس کے متعلق بھی آپ کو نالج ہے۔ تو جناب یہ ایک پیغام پہنچایا جاتا ہے، اور پیغام یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو خاصی جو ہے وہ سخت پیغامات مل رہے ہیں امریکی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، امریکی اداروں کی جانب سے، امریکی کانگریس مین کی جانب سے، اور اہم ترین امریکی ادارے جو ہیں وہ مسلسل پاکستان کو ایک ہی پیغام دے رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے کہ نہیں جناب، آپ کو معاملات پاکستان میں انسانی حقوق کی آزادیوں، آزادی اظہار رائے، اور جو انتخابات کے اندر دھاندلی ہوئی 8 فروری 2024 کو، اس کے اور جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر بیجا کیسز بنائے گئے ہیں ان کے حوالے سے واضح طور پر آپ کو آئین اور قانون کے اوپر عمل کرنا ہوگا، اور ہر صورت آپ کو عمران خان کو آئین اور قانون کے مطابق رہا کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر نارملائز نہیں ہو سکتے آپ کے اور امریکہ کے درمیان تعلقات، اور آپ پر اسی طرح سے پریشر جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اور جو بین الاقوامی ادارے اپنی فنڈنگ کے لیے بھی امریکہ کی جانب دیکھتے ہیں، چاہے وہ ورلڈ بینک ہے، چاہے وہ IMF ہے، وہ جب پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں تو ان کی جانب سے بھی پاکستان کو یہی پیغام دیا جا رہا ہے، چاہے وہ جو ہے وہ IMF کے وفد کی چیف جسٹس سے ملاقات ہو، چاہے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس ہوں، چاہے پاکستان کے اندر ججز کی تعیناتیوں کے اوپر تحفظات کا اظہار ہو، یا دیگر معاملات ہوں، تمام تر معاملات ایک ہی جانب اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ ہے جناب کہ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ گزشتہ 2-2.5 برسوں میں ہو رہا ہے اس کو روکا جائے، قانون اور انصاف کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ اب یہ ہے وہ سارا ماحول کہ جس ماحول کے اندر مسلسل کوششیں کی جا چکی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ عمران خان سے ڈیل حاصل کر لی جائے، عمران خان سے کسی طریقے سے NRO حاصل کر لیا جائے، لیکن تمام تر کوششوں کے نتیجے میں عمران خان سے نہ ہی ڈیل مل سکی، نہ ہی عمران خان سے کسی قسم کا NRO مل سکا۔ اور اب تازہ ترین جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی، اس بات کا فیصلہ کیا گیا طاقتور حلقوں کی جانب سے کہ عمران خان کا بیانیہ روکا جائے باہر آنے سے، عمران خان کی ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگائی جائے،
اور ملاقاتوں پر پابندی کا آغاز ہوا کہ عمران خان کے جو کیسز ہیں ان میں بغیر کسی سماعت کے ان کو ملتوی کر دیا گیا 10 دنوں تک، تاکہ عمران خان نہ ہی وکلاء سے گفتگو کر سکیں، نہ ہی عمران خان میڈیا سے گفتگو کر سکیں۔ اور اس دوران پھر اطلاعات آئیں جو کہ ابھی انکنفرمڈ ہیں، اور اس کی کنفرمیشن بھی جب آئے گی تو مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن بہرحال اسد کھرل صاحب نے جب یہ خبر دی کہ جناب اڈیالہ جیل کے اندر ایک جو ہے وہ رات گئے 9 گاڑیاں پہنچی ہیں اور سرکاری پروٹوکول تھا اور عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ دوسری جانب آج صبح سویرے جو میں نے ویڈیو آپ کے سامنے رکھی تھی اس میں ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ کنفرم کیا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ذریعے تو ایک پیغام پہلے ہی بھجوایا جا چکا، اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ ایکس سروس مین سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے جو ہے وہ ایک سابق فوجی جرنیل جو کہ ریٹائر ہیں، ان کے ذریعے عمران خان سے پہلے بھی 2 بار رابطہ ہوا، اب بھی ان کے ذریعے پیغام رسانی کی کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ عمران خان صاحب کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ اگر آپ سے کوئی اہم ترین شخصیت کچھ معاملات کے اوپر ملاقات کرنا چاہتی ہے تو کیا آپ تیار ہوں گے؟ بتایا نہیں گیا کہ وہ کون سی اہم ترین شخصیت ہوگی، جس پر عمران خان صاحب نے واضح جواب دیا کہ پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، آئین قانون اور جمہوریت کے لیے وہ کسی سے بھی بات کرنے، ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ کسی قسم کی ڈیل نہیں کریں گے۔ پھر ایک درخواست کی گئی بڑی انٹرسٹنگ، اس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ درخواست یہ کی گئی کہ کیونکہ جناب 19 فروری یعنی کل سے 19 فروری 2025 سے پاکستان میں شروع ہونے جا رہی ہے جناب چیمپئن ٹرافی، جو کہ اگلے 3 ہفتے تک جو ہے وہ جاری رہے گی 9-10 مارچ تک، اور یہ ایک ایسا ایونٹ ہے کہ اس ایونٹ کے حوالے سے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو، پاکستان کی چنتخب حکومت کو اس بات کا خدشہ ہے کہ بڑی تعداد میں کیونکہ لوگ آئیں گے لاہور، کراچی اور راولپنڈی کے کرکٹ سٹیڈیم کے اندر۔ پاکستانی قوم کیونکہ کرکٹ سے پیار کرتی ہے، وجہ اس کی بھی خیر عمران خان ہی ہے، 92 ورلڈ کپ اور دیگر معاملات، تو ایسے موقع کے اوپر ان کے پاس اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ جناب وہاں پر جو نوجوان ہیں، وہاں پر جو خواتین ہیں، وہ میچ کے دوران عمران خان کے حق میں نعرے بازی کر سکتی ہیں۔ اچھا، اب یہ تو بڑی ایک کامن سی بات ہے کہ ڈیفینیٹلی جہاں کرکٹ کا ذکر آئے گا، جہاں سپورٹس کا ذکر آئے گا، وہاں عمران خان کا ذکر بھی ہوگا، اور جہاں نوجوان موجود ہوں گے، جہاں خواتین موجود ہوں گی، وہاں پر عمران خان کے حق میں نعرے بھی ہوں گے۔ اور اس بات کا بھی اچھی طرح سے ہر کو اندازہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جہاں پر عوام اکٹھی ہوگی، کیونکہ عوام کی ایک بڑی تعداد، نوجوانوں کی، خواتین کی ایک بڑی تعداد اس وقت عمران خان سے پیار کرتی ہے۔ عمران خان کو انہوں نے مینڈیٹ دیا، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ نے وہ مینڈیٹ چھینا، ان کی حکومت نہیں بننے دی گئی، لیکن وقتاً فوقتاً جب بھی انہیں موقع دیتا ہے تو وہ یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو درخواست عمران خان صاحب سے یہ کی گئی کہ آپ یہ پیغام پہنچائیں اپنی پارٹی قیادت کے ذریعے اور اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے، ایکس کے اوپر خاص طور پر، کہ یہ ایک بڑا ایونٹ ہے پاکستان کے حوالے سے، اور اس میں اس قسم کی کوئی جو سیاسی نعرے بازی ہے وہ نہ کی جائے۔ تو ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے اس بات کا جواب دیا گیا کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، اور یہ کوئی دنیا میں ہمیشہ سے اس طرح سے ہوتا آیا ہے، صرف پاکستان ہی نہیں، کہ کسی بھی جگہ کوئی بھی اگر کوئی بڑا ایونٹ ہو تو یہ کوئی ہم کوئی سیاسی جلسہ یا سیاسی جلوس کی بات نہیں کر رہے۔ جو فین ہیں، جو پیار کرنے والے ہیں کسی بھی پولیٹیکل شخصیت سے، وہ جھنڈے بھی لے کر آتے ہیں سیاسی جماعتوں کے، اور اپنے سیاسی رہنماؤں کے حق میں نعرے بازی بھی کرتے ہیں۔ اب آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا پکڑنے پر تو لگا رکھی ہے پابندی، جہاں آپ کو نظر آئے وہاں بندوں کو پکڑ کر اندر کر دیتے ہیں، ان سے جھنڈے چھین لیتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر جو عمران خان کی محبت ہے اس کو تو آپ نہیں چھین سکتے۔ اور پھر آپ کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں کہ نہ تو آپ کاغذ اندر لے جانے سے روک سکتے ہیں، نہ قلم اندر لے جانے سے روک سکتے ہیں، وہاں فوری طور پر بھی نعرے لکھ کے جا سکتے ہیں۔ تو پھر اس بات کی پریشانی تو یقینی طور پر ہے کہ جناب اس ماحول کے اندر اگر عمران خان کے حق میں لاہور، کراچی اور راولپنڈی کے بڑے کرکٹ سٹیڈیم سے نعرے لگ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ہے جناب وہ اصل میں پریشانی، اور سرے دس اس درخواست کا مقصد بھی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، وہ کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ پالیسی، کہ یہ 20 دن گزارے جائیں اور ان 20 دنوں کے بعد پھر جناب عمران خان کو کوئی ایک نئی ڈیل جو ہے وہ آفر کی جائے، اور اس دوران سعودی عرب اور امریکہ کے ساتھ بھی رابطے ہیں کہ جناب عمران خان سے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارا پیچ اپ کرایا جائے۔ لیکن خبریں بہرحال یہی ہیں کہ جناب تمام تر کوششیں کر لینے کے باوجود عمران خان کی جانب سے بار بار جو پیغام آ رہا ہے وہ پیغام یہی ہے کہ جناب آئین، قانون اور جمہوریت کے مطابق اس ملک کو آپ آگے بڑھنے دیں، پاکستان تحریک انصاف کا جو نیشنل مینڈیٹ ہے وہ آپ انہیں واپس کریں، جو کہ آپ نے چھینا 8 فروری 2024 کو۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے آپ کمیشن بنائیں، اور رجیم چینج آپریشن ہو یا دیگر معاملات ہوں اس کے حوالے سے تحقیقات کرائیں غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن کے ذریعے۔ اب تو
تمام جگہ پر آپ نے اپنی فیلڈنگ بھی لگا لی، تمام جگہ پر آپ نے اپنی مرضی کے ججز بھی تعینات کر لیے، تو اب آخرکار کس بات سے آپ کو خطرہ ہے؟ تو جناب کرکس یہی ہے، اگر ہم اس کو جناب یہاں پر وائنڈ اپ کریں تو وہی ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔